بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی مرتبت حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی ماہ جمادی الاولیٰ 1446 سن ہجری کی آج 26 مطابق 29 نومبر 2024 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ بندہ ناچیز اور آپ حضرات پروردگار عالم کے حضور مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی سٹی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ تفسیر سورہ بقرہ رکوع نمبر 19 کا آج سلسلہ ہے۔ مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر گزشتہ سے پیوستہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اہم معاملہ پیش آنے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ صبر کا معنی رکنا اور روکنا ہے۔ استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رہنا اور نیکیوں کی راہ چلتے رہنا، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ اور عرف عام میں حوادثات کے پیش آنے کے وقت، خواہ وہ امراض جسمانی کی صورت میں ہوں یا اموات کی صورت میں یا ناگہانی مصائب کے طور پر، ان پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صابر و شاکر رہنا، واویلا نہ کرنا، آہ و فغاں نہ کرنا،
गरिबान ना फाड़ना, सीना ना पीटना, मुंह पे तमाचे ना मारना, इसे सब्र कहते हैं। और सब्र जब ही होता है जबकि वाक़अतन होता है, इसमें रिया का दखल नहीं है। तो नमाज चूंकि अफजलुल फ़राइज़ है और अफजलुल इबादात है, ज़ाहिरी इबादात में एक उसका जिक्र किया और बातनी इबादतों का सरचश्मा सब्र है, उसका जिक्र किया। दूसरा यह है कि यह हर आकिल बालिग मर्द व जन पर फर्ज है, जबकि ज़कात सिर्फ साहिब निसाब पर, हज सिर्फ साहिब इस्तिताअत पर, और माह रमज़ान का रोज़ा एक तो साल में मखसूस एक माह में, फिर उसमें मरीज़ों को, हैज़ व नफास वाली ख़वातीन को रुख्सत भी है, मुसाफिरों को भी रुख्सत है, अगरचे उनके लिए रोज़ा रखना अफजल है। और दूसरा देखा जाए तो उसकी भी असल सब्र है, तो वो इसमें दाखिल है। तो फरमाया कि ए ईमान वालो, मदद चाहो सब्र और सलात के साथ। सब्र और सलात दोनों मखलूक हैं, खालिक नहीं। पता चला कि खालिक की अता से मखलूक से इस्तिआनत यानी तलबे मदद ये जायज़ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो यहूद व नसारा की सारी साजिशों पर ए मोमनो दामन सब्र थामे रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो ढोंग रचाते हैं, नहनो अहिब्बाउल्लाहि व अबनाउहु, या नहनो अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। उनका ये महज दावा है, और तुम सचमुच खुदा वाले बन जाओगे। खुदाए बुजुर्ग व बरतर की रहमत व माइयत तुम्हारा साथ देगी, बशर्ते कि तुम दामने सब्र थामो। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और मत कहो वास्ते उनके जो कत्ल किए गए राह खुदा में मुर्दा, बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो सब जिंदा हैं, हाँ लेकिन तुम्हें शऊर नहीं, उनकी जिंदगी की समझ बूझ तुम्हें नहीं। जमहूर मुफस्सिरीन किराम रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक यह आयत करीमा तब नाजिल हुई जबकि हक व बातिल का पहला मार्का मैदान बदर में हुआ, और उसमें सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 जानिसारों में से 14 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। तो बाद लोगों ने इस तरह का ऊटपटांग बयान दिया, मुनाफिकीन वगैरह ने, कि अगर ये जंग के लिए ना जाते तो मारे ना जाते। तो फरमाया कि उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ऐसी जिंदगी रखते हैं कि तुम्हें उसका शऊर नहीं। और फिर उहुद के मौके पर जब जानिसारान मुस्तफ़ा ने शहादतें पेश की, तो इरशाद होता है, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, यहाँ फरमाया ला तक़ूलू, वहां फरमाया ला तहसबन्नल्लज़ीना, यानी जुबान से कहो भी मत और दिलो दिमाग में गुमान भी मत करो। जुबान पे भी ताला और दिमाग पे भी, दिल पे भी ताला।
مردہ کہنا بھی منع شہداء کو اور مردہ سمجھنا بھی منع۔ تو جن کی زندگی ان سے بدرجہ افضل اور برتر ہے، یقیناً ان کی حیات برزخی بھی ان سے بدرجہ افضل و بہتر ہے، یعنی حضرات انبیاء کرام و مرسلین اعظام۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام قرار دیا، وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ مشکات شریف وغیرہ کی حدیث ہے، اور بہقی شریف میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں باقاعد حیات ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں معراج کے سفر کے ذکر میں ہے، سرکار کہتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں قبر موسیٰ کلیم کے پاس سے گزرا جو کثیب احمر سرخ ٹیلے کے پاس موجود تھی، تو وہ اپنی نماز قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ لگا کے مومنوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نصاب بیان فرمایا، مومن کی آزمائشوں اور امتحانات کا تذکرہ کیا، اور پھر جزا کا بھی ذکر فرمایا اور ضرور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں، اے مومنو ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف اور کچھ بھوک سے، دشمن کے خوف اور روزے کی صورت میں بھوک پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اموال مال کی جمع ہے، انفس نفس کی جمع ہے، اور ثمرات ثمراتن کی جمع ہے۔ ایمان والو شہادتوں کی صورت میں جانوں کی کمی سے، دشمن کے لوٹ لینے کی صورت میں مالوں کی کمی سے، دشمن کے تمہارے باغ اجاڑ دینے سے پھلوں کی کمی سے، یا دل کا پھل مراد ہے، مفسرین نے فرمایا اولاد لے لینے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ حضرت امام مجتہد سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی مطلبی کرشی مکی قدس سر العزیز، آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے فرشتے دنیا میں آ کر کسی بندے کے شیرخوار بچے کی روح قبض کر کے اس کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہ خوب جانتا ہے، لیکن فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض گزارتے ہیں یا اللہ ہم دنیا میں گئے، تیرے فلاں بندے کے بچے کی روح قبض کی، تو وہ فرماتا ہے حالانکہ خوب جانتا ہے کہ اس پر پھر میرے بندے کا رد عمل کیا تھا، تو عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اس نے اس پر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنایا۔ پتہ چلا کہ شیرخوار بچے کی وفات پر صابر و شاکر رہنے والے کے لیے جنت کنفرم ہے، کیونکہ جس کے لیے اللہ بیت الحمد بنائے گا اس پہ کوئی دوسرا تو قابض ہو نہیں سکتا، یہ دنیا کا معاملہ تو ہے نہیں۔
کہ پلاٹ کسی کا اور قابض کوئی ہو جائے، مکان کسی کا تو قابض کوئی ہو جائے، کرایہ دار بن کر آئے اور مالک بن بیٹھے، ایسا تو نہیں۔ بیت الحمد جس حامد خدا کا ہے وہی بسیرا کرے گا۔ اور سیاق کی حدیثوں میں ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور فرمایا جس کا 3 شیرخوار بچے، پھر 2، پھر فرمایا 1 دنیا سے چلا جائے اس پہ صابر رہے وہ اس کے لیے شفیع ہوگا۔ امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کا کوئی شیرخوار بچہ دنیا سے نہ گیا ہو تو فرمایا اس کا شافی تو میں ہوں، اس کا شافع تو میں ہوں، شفاعت کرنے والا۔ حتیٰ کہ کچا بچہ جو حمل سے ساقط ہو جاتا ہے اس کے بارے میں مشکوٰۃ شریف حدیث میں ہے کہ درگاہ خداوندی میں کل قیامت میں اپنے والدین کے لیے یوں جھگڑے گا انہیں جنت میں لے جانے کے لیے جیسے قرض خواہ قرضدار سے جھگڑتا ہے، یہاں تک ارشاد ہوگا یحسکت المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے جا اپنے والدین کو داخل جنت کر دے۔ وَيَجُرُّهُمَا بِالسَّرَرِ، ان دونوں کو اپنی ناک سے کھینچے گا، وَيُدْخِلَهُمَ الْجَنَّةَ، اور انہیں داخل جنت کر دے گا۔ تو یہ تو شان ہے ان کے طفیلیوں کی، یہاں تک کہ سیاہ پتھر حجر اسود، اس کے بارے میں جامع ترمذی میں حضرت امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنہ فرماتے ہیں لہو لسان و عینان، اس کی ایک زبان بھی ہوگی، 2 آنکھیں بھی۔ مومن حاجی کو میدان محشر میں پہچانے گا بھی صحیح اور اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ تو خود شفاعت مصطفیٰ کا تو عالم ہی نرالا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک موضوع الگ ہے، آیت الکرسی کے تحت انشاءاللہ اس کی گفتگو آئے گی۔ وبشر الصابرین، بات چلی تھی کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کا دامن تھامو اور ان سے مدد چاہو، تو انہیں بھی مردہ مت کہو جو شہید ہو گئے اور ان پہ واویلا مت کرو، وہاں بھی صبر کرو کہ ان کی زندگی تو تمہاری زندگی سے بھی بالا ہے، تمہیں شعور نہیں۔ اور یاد رکھو اے مومنو ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک، مالوں جانوں اور پھلوں کی کچھ کمی سے، تو فرمایا جو اس پہ صابر رہے گا، شاکر رہے گا، رب کی رضا پہ راضی رہے گا، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، تو خوشخبری دیجئے حبیب ان صابر و شاکر راضی بر رضا رہنے والوں کو کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت، قالو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، ہمارا مرجع وہی خدا ہے، ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ جان اسی کی دی ہے، اس کے راہ میں جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس میں بندہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا، جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، اسی کی جان ہے، اس کی راہ میں بندے نے دی تو یہ بندے کے لیے سعادت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی لوگ ہیں اوپر ان کے درودیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت، بار بار درود ہے ان پر ان کے رب کی طرف سے اور رحمت، ایسے خوش نصیبوں پر جو خوف سے آزمائے جائیں اور صابر رہیں، جو بھوک سے آزمائے جائیں اور صابر رہیں، جو مال کی کمی سے آزمائے جائیں صابر رہیں، جان لے لی جائے صابر شاکر رہیں، پھلوں کی کمی سے، جیسا کہ ان فرشتوں کو جو عرض گزار ہوتے ہیں کہ مولا
پھر اس نے اس پر اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، اس پر وہ صابر رہا تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے لیے بیت الحمد بنایا۔ تو جو اس پر صابر رہے ان پر ان کے رب کی طرف سے درودیں ہیں اور رحمت۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں راہ والے، ہدایت یافتہ۔ پیچھے سورہ بقرہ کے ایک رکوع میں تعمیر کعبہ کا ذکر ہوا، اور تعمیر کعبہ کی مرکزی وجہ یہ کہ بندگان خدا اس کا حج کریں۔ حج کے ارکان میں سے ایک واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی، یعنی 7 پھیرے لگانا۔ صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ تک ایک پھیرا، پھر اس طرح یہ 7 پھیرے پورے کرنے۔ زمانے جاہلیت میں اصاف کو صفا پہ اور نائلہ نامی مورتی کو مروہ پہ رکھ دیا لوگوں نے، اور ان کا خیال تھا کہ ان دونوں نے کعبۃ اللہ میں منہ کالا کیا تو اللہ نے ان کو بت بنا دیا۔ صفا جو ان کے نزدیک مذکر تھا اس کو اصاف صفا پہ رکھ دیا، اور نائلہ جو ان کے نزدیک عورت تھی اسے مروہ پہ، اور بعد میں پھر معبود بنا لیا ان کو، اور وہ اس لیے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو فرمایا ایمان والو تمہارا ان کے درمیان سعی کرنا اس کی وجہ اور ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ کی بندی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ اس کے درمیان اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی ہے۔ 720 تقریباً فٹ یہ بنتا ہے، تو یہ اللہ کی نشانیاں قرار پائیں۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب اللہ حالانکہ جسم و جسمانیات مکان و مکانیات سے پاک ہے، ایسا نہیں کہ وہ اس کا کوئی مکان ہے، لیکن اس کی بندی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے انہیں بڑی شان حاصل ہے۔ فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ فمن حج البیت واعتمر، تو جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں اس پر یہ کہ ان دونوں کے درمیان پھیرے لگائے۔ یعنی وہ اس سوچ میں نہ رہے کہ شاید وہ زمانہ جاہلیت میں لوگ صفا اور مروہ پر رکھے بتوں اصاف اور نائلہ کی تعظیم کرتے، پوجا پاٹ کرتے، ان کو معبود ٹھہراتے، تو شاید ان کے درمیان یہ حاضری ممنوع ہو۔ فرمائے نہیں، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو جو اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اتارا ہم نے، من بیانیہ بینات روشن نشانیوں میں سے، اور والہدى ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ وہ جو ہم نے بیان کر دیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، واضح طور پر کتاب اللہ میں جس کو بیان کر دیا، وہ بینات وہ ہدایت جو لوگ ہمارے اتارے کے بعد چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی ہیں کہ لعن فرمایا ان پہ اللہ نے، یعنی رحمت سے دور کر دیا ان کو، انہیں ملعون کر دیا، اور لعنت کی ان پر لعنت کرنے والوں نے، یعنی فرشتوں نے اور جس کو اللہ نے حکم دیا۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے اس کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، وہ ملعون ہونے سے بچ گئے۔
वबय्यनू और जिन्होंने उन वाज़ेह निशानियों को साफ बयान कर दिया, फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, ये खुश नसीब वो हैं कि मैंने इन पर रुजू ब रहमत फरमाया, इनकी तौबा को कबूल कर लिया। व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। अब देखें, लफ्ज़ों के इश्तिराक से शिरक नहीं होता। जैसे बाज़ बंदे धोखा देते हैं कि मौला अल्लाह है तो बंदे को मौला कहना ये शिरक है। अल्लाह दाता है तो बंदे को दाता कहना शिरक है। अल्लाह गौस है, फरियाद रस है, तो बंदे को गौस कहना ये शिरक है। पहली बात तो है कि दाता और गौस वैसे भी उन अस्मा में से नहीं है जो तौकीफ़ी हों। अल्लाह ताला के अस्मा तौकीफ़ी हैं। तौकीफ़ी कहते हैं मस्मू मिन शरा, जो कुरान और सुन्नत से सुने गए, अपनी तरफ से नहीं बना सकते कि भाई माना चूंकि ये अच्छा है तो अल्लाह ताला का नाम रख दे। खुदा भी अस्माए बारी में से नहीं है, वो वाजिबुल वजूद के माना में है, इलाह के माना में है। फारसी उसी की ताबीर करता है, वो कोई अलग इसम नहीं है। लेकिन चलो मौला है तो ये देखें, तव्वाब अल्लाह ताला ने बंदों को भी कहा, खुद अपने आप को भी फरमाया। रहीम अपने आप को भी फरमाया, अपने हबीब को भी फरमाया। रऊफ अपने आप को भी फरमाया, अपने हबीब को भी। अल्लाह का रऊफ और रहीम होना जाती है, किसी से मेहरबानी लेकर वो नहीं बांटेगा। अल्लाह के हबीब का रऊफ और रहीम होना इस माना पर है कि अल्लाह उनको अता फरमाएगा, वो आगे रहमत बांटेंगे। अल्लाह का तव्वाब होना यह है कि वो बंदों के रुजू को कबूल फरमाता है, और बंदों का तव्वाब होना यह है कि उसकी बारगाह में रुजू करते। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तव्वाबों को पसंद फरमाता है और वो खुद भी तव्वाब है। तो क्या बहुत सारे खुदा हैं? नहीं, बंदों का ताइब होना रब की बारगाह में रुजू लाना है, और रब का ताइब होना यह है कि बंदों के रुजू को कबूल फरमाए, उन पर रुजू ब रहमत फरमाए। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, और बेशक इन्होंने कुफर किया और मर गए इस हाल में कि काफिर, यानी यहूद और नसारा में से जो ताइब हुए, इस्लाह पसंद हुए, जिन्होंने वो हकीकतें बयान कर दी जो किताब में तौरात इंजील में थी, वो तो अल्लाह की तरफ से मुस्तहिक के तौबा हुए, तौबा पा गए। और जिन्होंने कुफर किया और कुफर ही पर मरे, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, यही है कि ऊपर इनके लानत है अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की। खालिदीना फीहा, दायमी तौर पर इस लानत में गिरफ्तार रहेंगे। यानी जिनका खात्मा बिलकुफ्र हुआ उनके लिए तो खुलूद फिन्नार है, हमेशा की जहन्नम है, कभी भी छुटकारा नहीं। एक बंदा गुनाहगार है लेकिन खात्मा ईमान पर है, तो वो अपने तीन सूरतें अल्लाह ताला बेसबब बख्श दे, सिरे से पुरसेशी ना फरमाए, ये उसकी करम नवाजी। किसी की शफाअत उसका बेड़ा पार कर दे, ये भी अल्लाह की करम नवाजी कि अल्लाह किसी को उसके लिए शफी बना दे। और तीसरा ये कि अपनी सजा भुगतने के बाद उसे दाखिल जन्नत किया जाएगा और वो हमेशा जन्नत में रहेगा। तो मोमिन के लिए जितना भी गुनाहगार हो दायमी जहन्नम नहीं, अलबत्ता जिसका खात्मा कुफ्र पे हुआ उसके लिए दायमी जहन्नम। तो फरमाया खालिदीन फिहा, उसमें हमेशा रहेंगे। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब को और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब की तखसीस बयान करने के लिए और उनकी खुसूसियत को जाहिर करने के लिए सही बुखारी की सही हदीस से अबू लहब के अजाब में पीर के पीर जो तखफीफ है वो हुजूर की खुसूसियत है। और नाम कैदा काफिरों के बारे में यही है कि उनसे अजाब की तखफीफ ना होगी। अल्लामा बदरुद्दीन महमूद है
عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں اور ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں یہی تقریر فرمائی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضور کا اختصاص ہے، کہ تبھی تو حضور کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے کہ اصول یہ تھا، لیکن اس کے لیے تخفیف کی گئی حضور کی نسبت کی وجہ سے کہ اس انگلی کے اشارے سے اس نے سویبہ نامی کنیز کو جو خوشخبری لائی تھی ولادت کی، اسے آزاد کیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہ اللہ ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ بہت رحم کرنے والا مہربان۔ تو بحمد اللہ تعالی پروردگار عالم کے فضل و توفیق سے سورہ بقرہ کا مجموعی طور پہ 19واں اور دوسرے پارے کا تیسرا رکوع بما ترجمہ تفسیر اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروردگار عالم ہم سب کو فیضان قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فہم قرآن و سنت ہمارے لیے آسان فرمائے اور اس پر عمل ہمارے لیے آسان کر دے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دو جہاں میں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا سایہ ہم پر سایہ فگن رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔